अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौज़म फ़खर में खुश आमदीद। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी साहब को आज अचानक कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद वो अपने मरकज़ यानी चौक यतीम खाना पर मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कारकुनों से मुलाकात भी की और कुछ इज़हार ख़याल भी फरमाया। लेकिन असल में जो अहम ऐलानात हैं वो कल करेंगे। कल इस वजह से करेंगे कि कल इल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब मरहूम की पहली बरसी है, जिसे अब उर्स का नाम दे दिया गया है, और इसकी जो मरकज़ी तकरीब है वो असल में ये सारी सूरत हाल के लिए एक गेम चेंजिंग और एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। वो क्यों साबित होगा, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि साद रिज़वी साहब की आज अचानक रिहाई किस तरह मुमकिन हुई और क्यों मुमकिन हुई। फेडरल रिव्यू बोर्ड के सामने जब ये अपील गई थी तो फेडरल रिव्यू बोर्ड का इसके हवाले से क्या कहना था, और मुमकिन तौर पर साद रिज़वी साहब कल कौन कौन से ऐलान करेंगे, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, जिसके तर्जुमान ने सिर्फ एक जुमले के अंदर हुकूमत का जो अगला इलेक्शन EVM पर कराने का जो मंसूबा था, जो ख्वाब थे, उनको चिकनाचूर कर दिया। जब बात हुई तर्जुमान इलेक्शन कमीशन से तो उनका ये कहना था इस सूरत हाल पर कि अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। लेकिन असल में जो रद्द-ए-अमल आया है वो आया है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब की तरफ से, क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली की जो कमेटी है बराए कानून इंसाफ, उसका इजलास था, और उस इजलास के अंदर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पेश हुए, और वहाँ पर उनसे इस हवाले से यानी ये जो कानून पास किया गया है कल गवर्नमेंट की तरफ से EVMs के इस्तेमाल का और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोटिंग राइट देने पर, उस पर उनसे तफसीली सवाल जवाब हुआ। और इस पर जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन, उनका ये कहना था कि आइंदा इलेक्शंस EVM पर होंगे या नहीं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए अभी जो हमारे मराहल हैं यानी कि इस प्रोजेक्ट को एक मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने के लिए 14 मराहल हैं, और ये 14 मराहल से जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गुजरेगी नहीं तब तक उसके बारे में हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सकता कि इस प्रोजेक्ट को हम यूज़ कर सकते हैं अगले इलेक्शंस में या नहीं यूज़ कर सकते। और उसके अलावा ये 14 मराहल से गुजरने के बाद जो EVM है इसके लिए 2-3 पायलट्स प्रोजेक्ट्स होंगे। पायलट प्रोजेक्ट्स में इनके जो नताइज और इसकी एफिशिएंसी है उस पर गौर किया जाएगा, उसको असेस किया जाएगा, और उसके बाद अगली तरफ जाएंगे। इस मौके पर यानी जो कमेटी के अरकान थे, कमेटी के चेयरमैन हैं रियाज फतियाना साहब, और उनके साथ जो दीगर अरकान हैं, उन्होंने इस EVM के हवाले से बिजली के इस्तेमाल, इंटरनेट की अदम दस्तयाबी की सूरत में EVM के मुमकिन इस्तेमाल, किसी भी तकनीकी ख़राबी की सूरत में वोटिंग के मुतबादल निज़ाम, वोटिंग के बाद इतनी बड़ी तादाद में मशीनों को की मेंटेनेंस रखना, इसको स्टोर करना, इस हवाले से सवाल जवाब किए, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन इन तमाम मामलात का जायज़ा ले रहा है। कभी कल ही कानून पास हुआ है, लिहाजा भी हम फौरी तौर पर इसके ऊपर इन तमाम सवालात का जवाब देने की पोजीशन में नहीं हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से पूछा गया कि जनाब एक पोलिंग स्टेशन पर कितनी वोटिंग मशीन्स दरकार होंगी, तो उन्होंने कहा जी अभी इसके बारे में मैं कोई राय नहीं दे सकता कि हमें बैकअप के अंदर कितनी मशीनें चाहिए, कितनी मशीनें ऑपरेशनल चाहिए और उनकी तादाद क्या होगी, इसके बारे में भी अभी चूँकि कोई वर्किंग इलेक्शन कमीशन ने की ही नहीं, तो इसके बारे में सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता। इसी के साथ इलेक्शन कमीशन ने एक और अहम जुमला बोला। उनका ये कहना था, जब उनसे पूछा गया कि जनाब बिल पास हो गया है और इस बिल के नतीजे में इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया गया है कि वो अगले इलेक्शंस को EVM के ऊपर कराए, तो इलेक्शन कमीशन का जो सेक्रेटरी साहब हैं, उनका ये कहना था कि हम इस कानून के मुताबिक इलेक्शंस को EVMs के ऊपर कराने के पाबंद नहीं हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक आइनी इदारा है और हमारे जो किरदार है उसको एक आइनी प्रोटेक्शन हासिल है, लिहाजा कोई हमसे इसके बारे में सवाल नहीं कर सकता कि आपने जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का बिल है, इस बिल के मुताबिक आपने ये जो इलेक्शंस हैं ये EVMs पर क्यों नहीं कराए। साथ उन्होंने मिसाल दी, उनका ये कहना था कि इंडिया में ये जो पूरे का पूरा इंतखाबी निज़ाम है, ये बैलेट पेपर से मशीन पर मुंतकिल होने का अमल 20 साल में मुकम्मल हुआ, जबकि ब्राज़ील के अंदर ये सारे के सारा अमल 22 बरस के अंदर मुकम्मल हुआ। लिहाजा हम पर इस कानून की मौजूदगी ये पाबंदी आयद नहीं करती कि हम अगले इलेक्शंस को EVMs पर कराएं। यानी जो हुकूमत ने सोचा था नतीजा उसके बिल्कुल उलट नज़र आ रहा है, और इसकी अब बहुत सारी वजूहात भी हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स भी हैं, जिसका इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में जिक्र भी किया था। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि जो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारा एक आइनी इदारा है और इलेक्शन कमीशन अपने आइनी रोल के अंदर रहते हुए काम करता है, कोई भी कानून
قانون ہمیں اس بات سے نہیں روک سکتا کہ ہم نے الیکشنز کیسے کرانے ہیں اور کس طریقہ کار کے مطابق کرانے ہیں، کیونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہے انتخابات کی شفافیت کو برقرار رکھنا۔ اور بات ان کی ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت مارچ کے اندر سینٹ الیکشنز کا رولا بنا ہوا تھا، تو اس وقت حکومت سینٹ کے الیکشنز کو بھی یہ الیکٹرانکلی کرانے یعنی ٹریسیبل بیلٹ کے ذریعے کرانے کے لیے ایک ریفرنس بھیجا تھا انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جہاں پر الیکشن کمیشن نے اور خاص طور پر چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ جناب ہمارا ایک آئینی رول ہے، آئین کے مطابق ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور آئین ووٹر کی سیکریسی کو یقینی بناتا ہے۔ ہم کسی بھی صورت یہ جو ووٹر کی سیکریسی ہے اس کو لیک نہیں کر سکتے، کیونکہ بیلٹ پیپر کے اوپر جو ووٹر ہے وہ اپنی وش کا اظہار کرتا ہے اور آئین اس کو اس بات کا پروٹیکشن دیتا ہے، اس کو اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس کی سیکریسی کو کسی بھی صورت جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر اس موقع پر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے اس کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ووٹر کی سیکریسی ہے یہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے، یہ انڈیفینٹ ٹائم کے لیے نہیں ہے، کچھ عرصے کے بعد اس کی سیکریسی کو لیک کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن چاہے تو وہ ٹیکنالوجی کی مدد لے سکتی ہے، لیکن اس فیصلے کے باوجود جب سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے قواعد کے مطابق جو عمل تھا وہ کیا تھا، اور ٹریسیبل بیلٹس جس کے اوپر کوئی بار کوڈ لگا ہو یا اس قسم کا کوئی معاملہ ہو انہوں نے استعمال نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود وہ الیکشنز کے اوپر بھی تنازعات کھڑے ضرور ہوئے تھے۔ لیکن جہاں تک ان مشینز کا تعلق ہے تو صرف پی ٹی آئی نے تو الیکشنز میں حصہ نہیں لینا، یقینی طور پر پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، اور سب سے بڑا اس کا جو سٹیک ہولڈر ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ جب پاکستان کے عوام یعنی پاکستان کے عوام کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، وہ پی ٹی آئی کے علاوہ دیگر جماعتیں بھی ہیں، اور دیگر جماعتیں جنہوں نے اس انتخابی عمل میں حصہ لینا ہے وہ اس کو اپنے لیے یا انتخابی عمل کے لیے نقصان دہ تصور کرتے ہیں۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان قوانین کو بلڈوز کرنے کی بجائے وہ ان کو لے کے آتی پارلیمنٹ میں کمیٹی کے اندر اس کے جو تمام قانونی سکم ہیں وہ دور کیے جاتے اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں آتی اور پارلیمنٹ اس کو منظور کر لیتی۔ اس پر کسی کو اعتراض کا موقع نہیں ملنا تھا، لیکن چونکہ یہ طے کر لیا گیا تھا کہ جناب ہماری جو امیدوں کا مرکز ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور اوورسیز پاکستانیز ہیں، لہٰذا اس پروجیکٹ کو منظور کرایا گیا۔ لیکن اس کا جو رد عمل ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ یقینی طور پر منی خیز بھی ہے اور اس بات کا اظہار بھی کرتا ہے کہ جناب صورتحال ویسی نہیں ہے جیسے ہم اس کو ثابت کرنے کی یا اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، معاملات کچھ اور ہیں۔ اور اگر ہم ان معاملات کو دیکھیں تو یہ یقینی طور پر اس کی کوئی نہ کوئی کڑی جا کے سعد رضوی صاحب کے ساتھ بھی جڑتی ہے، کیونکہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہے کہ سعد رضوی صاحب کی یعنی یہ جو ہے عید میلاد النبی جب ہوئی تھی، اس کے موقع پر ٹی ایل پی نے اپنی جو ریلی ہے اس کو دھرنے میں تبدیل کیا تھا اور دھرنے کے بعد اس کو لانگ مارچ میں کنورٹ کیا تھا، اور اس موقع پر شدید ہنگامہ آرائی بھی ہوئی تھی اور کئی قیمتی جانیں ضائع بھی ہوئی تھیں۔ اور اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا، دوسرا معاہدہ ہوا اور آخرکار ایک تیسرا معاہدہ بھی ہوا جو آرمی چیف کی موجودگی میں آرمی چیف کی اشیرباد کے ساتھ ہوا، یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی تصاویر بھی وائرل ہوئیں جس کے اندر مفتی منیب الرحمان بھی تھے، جس کے اندر مولانا بشیر صدیقی صاحب بھی تھے، جس کے اندر عقیل کریم ڈیڈی صاحب بھی تھے۔ اور اس تصویر نے یہ پیغام دیا بڑے واضح طور پر کہ یہ جو بات چیت ٹی ایل پی کے ساتھ ہو رہی ہے یہ کہاں سے ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، اور اس کا جو گارنٹرز ہیں وہ کون ہیں۔ اور اس معاہدے کے نتیجے میں کچھ پیش رفت ہوئی، ٹی ایل پی کی جو کارکنان تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ان کی رہائی ہوئی۔ اس کے بعد یہ جو لوگ وزیر آباد میں بیٹھے ہوئے تھے ٹی ایل پی کے کارکنان، انہوں نے 4-5 روز گزرنے کے بعد جب یہ معاہدے پر عمل درآمد کا آغاز ہوا تو پھر انہوں نے اپنا جو وہاں پر جو سٹ ان تھا، جو دھرنا تھا، اس کو موقوف کیا، واپس آئے لاہور، اور اسی کے ساتھ ساتھ اگلی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، لیکن سعد رضوی صاحب کو رہا نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہا۔ اب سعد رضوی صاحب کی یہ جو اچانک رہائی ہے تو اس کے حوالے سے بھی خبر گرم ہے، اور یہ اشارے کچھ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں اسلام آباد میں بھی کہ یہ جو ان کی رہائی ہے یہ خارج از علت نہیں ہے، کیونکہ یہ رہائی ان کی جو رہائی تھی یہ بھی اس معاہدے کے ساتھ تھی، منسلک تھی، اس معاہدے کا حصہ تھی کہ سعد رضوی صاحب کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ بھی واپس لیے جائیں گے، اور خاص طور پر یہ جو مقدمہ جس کے ذریعے وہ گزشتہ 6 ماہ سے 7 ماہ سے
نظر بند ہیں اس کو بھی ختم کیا جائے گا اور ان کی رہائی عمل میں لائی جائے گی، لیکن تمام معاہدے کے دیگر تمام جو شرائط تھیں جس کے اندر ٹی ایل پی پر کو فرسٹ شیڈول سے نکالنا، اس پر پابندی ختم کرنا، اس کی ایک سیاسی جماعت کی حیثیت کو بحال کرنا، یہ تمام معاملات طے ہو گئے تھے، لیکن اور اس کے اعلانات بھی ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود سعد رضوی صاحب کی رہائی نہیں ہو رہی تھی۔ اب واقفان حال کچھ اس قسم کا بھی اشارہ دے رہے ہیں کہ یہی وہ صورتحال تھی جس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پیغام دیا گیا کہ جناب اگر آپ نے یہ اپنا جو آپ نے جس چیز کی گارنٹی دی ہوئی ہے، اگر آپ نے کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنی ہے تو اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ اس قانون سازی میں مدد کریں، اور اس کے جواب کے اندر سعد رضوی صاحب کو رہا کیا جائے گا۔ یہ خبر گرم ہے، مجھے نہیں پتہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ جو اطلاعات مجھ تک آ رہی ہیں یہ میں نے آپ تک پہنچائی، اور اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو اس بات کے اندر کسی بھی قسم کی تھوڑی بہت حقیقت کا پہلو جڑتا ہوا نظر بھی آتا ہے، کیونکہ گارنٹر تھے اس کے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب، اور انہی کی اشیر بات کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب نے اور دیگر معتبر شخصیات نے اس معاملے کے اندر گھس کر اور اس کا نچوڑ نکالا، اور اس کے بعد یہ سارا پروسیس کا آغاز ہوا۔ اب قانون سازی ہو گئی، یعنی کہ عمران صاحب کا جو درینہ خواب تھا وہ پورا ہو گیا، سعد رضوی صاحب رہا ہو گئے، اور اس کے ساتھ الیکشن کمیشن کا موقف سامنے آ گیا کہ جناب ابھی نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے، 14 مراحل سے گزرنا پڑے گا، ہمارے جو 36 نکات ہیں ان کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہم 3-4 پائلٹ پروجیکٹس کریں گے، پائلٹ پروجیکٹس کے بعد اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یعنی کہ یہ بھی ایک نیور اینڈنگ سٹوری بن گئی۔ اور میرا خیال ہے کہ مجھے لگتا ہے ممکنہ طور پر کہ یہ اس ساری صورتحال کا جواب ہے جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو ملا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ خیر، اب سعد رضوی صاحب رہا ہو گئے۔ سعد رضوی صاحب کے رہائی کے بعد جو منظر نامہ ہے پاکستان کی پالیٹکس کا، اس کے اندر بھی تبدیلی آئے گی، کیونکہ فیڈرل ریویو بورڈ کے اندر جب گورنمنٹ گئی ابھی ریسنٹلی جو انہوں نے کیا تھا، تو اس موقع پر جو حکومت کو ریویو بورڈ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جناب اگر آپ نے اپیل واپس لینی ہے تو یہ جو سارا پروسیس ہے اس سے بھی آپ کو پیچھے ہٹنا پڑے گا، اور اس کے اوپر تھوڑی سی بحث و مباحثے کے بعد حکومت یہ اپیل واپس لینے پر تیار ہو گئی تھی، اور وہ اپیل واپس آج انہوں نے اچانک ہی لے لی، اور اس کے بعد فوری طور پر سعد رضوی صاحب کو رہا کر دیا گیا۔ کل اس کے حوالے سے امپورٹنٹ دن ہے، امپورٹنٹ دن اس وجہ سے ہے کہ ایک تو علامہ خادم رضوی صاحب مرحوم کی جو پہلی برسی ہے، اور اس موقع پر یقینی طور پر ٹی ایل پی کے لیے جو سعد رضوی صاحب کی رہائی ہے اور ان کا جو خطاب ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اب جو بات میں نے سنی ہے جس کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ ٹی ایل پی ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپریٹ ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل سعد رضوی صاحب اپنے خطاب میں اس حوالے سے کون سا اہم اعلان کرتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ ٹی ایل پی کسی بھی صورت اپنا جو بنیادی موقف ہے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بنیاد سے پیچھے نہیں ہٹے گی، اور وہی ان کے لیے بیسک چیز ہے۔ حرمت رسول تو ویسے بھی ہر پاکستانی، ہر مسلمان اس کے لیے تو جان قربان کرنے کو تیار ہے، لیکن ٹی ایل پی اس ساری صورتحال کو جس طریقے سے اجاگر کرتی ہے، جس طریقے سے آگے لے کر چلتی ہے، یہ ٹی ایل پی کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اور ٹی ایل پی کی جو طاقت کی اساس ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ہے، وہ اسی نام کو لے کے چلتے ہیں، اور اسی نام کے اوپر وہ ریاستی جبر کا بھی سامنا کرتے ہیں، ریاستی تشدد کا بھی سامنا کرتے ہیں، پابندیوں کا بھی سامنا کرتے ہیں، جیلوں کا بھی سامنا کرتے ہیں، صعوبتوں کا بھی سامنا کرتے ہیں، لیکن ڈٹے رہتے ہیں، اور یہی ان کی خوبی ان کو آگے لے کے جانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے، اگر وہ ایک سیاسی میدان کے اندر بھی اسی ڈٹرمنیشن سے، اسی طاقت کے ساتھ اور اسی خلوص کے ساتھ سامنے آئیں، تو ٹی ایل پی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سیریس تھریٹ مستقبل کے الیکشن میں ثابت ہو سکتی ہے۔ اور سعد رضوی صاحب کل اس معاملے میں بہت امپورٹنٹ پیش رفت کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کچھ اراکین اسمبلی، نیشنل اسمبلی کے بھی اور پروونشل اسمبلی کے بھی، وہ سعد رضوی صاحب سے نہ صرف ملنا چاہتے ہیں بلکہ ٹی ایل پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور اس کے سیاسی رول کے اندر اپنا جو کردار ہے وہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہے کہ کل کے جو ان کا خطاب ہے وہ کس طریقے سے اپنی اہمیت بھی بناتا ہے، اور اس کے بعد ٹی ایل پی پاکستان کی سیاست کے اندر اپنی جگہ بناتی ہے۔ کل کا سعد رضوی صاحب کا خطاب بہت اہمیت کا حامل ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔